बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर देखने वालों का आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का शुक्रिया। ख़ास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज मेरा दूसरा वीलॉग कर रहा हूँ। सुबह में हमने एक अंग्रेज़ी में वीलॉग किया था डॉक्टर ज़फ़र बंगिश के साथ, जिसमें हम हफ्तावार अंग्रेज़ी में राउंड अप करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आई है कि डॉक्टर ज़फ़र बंगिश के साथ आप शाम को फिर से वीलॉग करें। जो ये इद्दत के केस है, इसके ऊपर जो है हमें कुरानी, शरई और सुन्नत के नज़र से हमें बताया जाए कि ये क्या है। तो इसलिए मैंने ये एक स्पेशल वीलॉग कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब को। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम हैदर भाई, और आपके नाजरीन और सामईन को भी सलाम। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर। ये बहुत ही अफसोसनाक सर, आपने भी मुझे सुबह बताया कि आप रात नहीं सो सके। मैं तो हिल गया हूँ सर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इंसान जो है वो इस इतना गिर जाएगा जितना आसिम मुनीर गिरा है, जिसने ये हुक्मनामा जारी किया, इस जज को जारी किया। जज तो खैर कमीना, खंजीर, खबीस है, लेकिन सबसे बड़ा खंजीर, सबसे बड़ा दलाल जो है वो आसिम मुनीर है। ये किस किस्म का आदमी है जिसने इस तरह की सर ये एक इतनी वहशियाना एक वार किया है इंसानियत के ऊपर। इमरान को छोड़ दे सर, बुशरा बीबी को छोड़ दे, इंसानियत के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर, कि मुझे नहीं पता कि ये मुल्क जो है इस वार से बच सकेगा। मैं एक छोटा सा पहले सर आप बताइएगा, फिर मैं इस पे जी सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो केस है इद्दत का, जिस तरीके से ये कोर्ट में चलाया गया, जाहिर है कि ये जज की तो कोई वो इसमें वो नहीं थी, क्योंकि उसने तो इनिशिएट नहीं किया था। ये तो दरअसल हमें पता है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, बिलखुसूस आसिम मुनीर और उसके चंद हवारी जर्नैल, जो कि इमरान खान के रेपुटेशन को तबाह करने के पीछे तुले हुए हैं, तो उन्होंने ये वार भी किया। देखिए, हम अगर देखें कि पहले उन्होंने इमरान खान को तोशा खाना केस में सज़ा सुनाई, और उसको ये साबित करने की कोशिश की कि जी इमरान खान जो है बाकी पॉलिटिशियंस की तरह वो भी करप्ट है। ये वार उनका कामयाब नहीं हुआ, हालांकि उन्होंने उसको जेल की सज़ा तो दे दी। उसके बाद फिर उन्होंने ये जो साइफर केस है उसमें उनको सज़ा सुनाई कि ये साबित करें कि जी ये तो कौम से मुखलिस ही नहीं है, गद्दार है, वगैरह वगैरह। हालांकि गद्दारी तो जर्नेलों ने की ठीक है अमेरिका सर। के कहने पर। जी, जी, हमें पता है। अच्छा, ये बताएँ सर, इस केस के इन्होंने इस वक़्त क्यों किया और इस भोंडे तरीके से क्यों किया? जी। इस ये जो केस उन्होंने शुरू किया वो ये कि जब इनके बाकी जो हरबे नाकाम हो गए, तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम इमरान खान के कैरेक्टर पे अटैक करते हैं, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी के जहन में इस्लाम से कुछ वाबस्तगी है। वो चाहते हैं कि भाई जो लोग हैं वो इस किस्म के गैर इखलाकी हरकतें ना करें। हालांकि बदकिस्मती से पाकिस्तानी एलीट में ये बहुत ही आम वो है कि ये गैर इखलाकी हरकतें करते हैं। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ये कि इस वक्त उन्होंने इमरान खान पर ये वार किया इलेक्शन से चंद दिन पहले, ताकि अवाम को इमरान खान से किसी न किसी तरीके से बदजन कर सकें। लेकिन ये कि जहां तक मेरी इत्तलात हैं, ये भी जो उन्होंने वार किया ये भी नाकाम हुआ, क्योंकि अवाम जो है वो इस किस्म की भोंडी हरकतों को बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें चाहिए कि हम इन इन इस पर तवज्जो दें कि भाई कुरान के अहकामात के मुताबिक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक, शरीयत तो ज़ाहिर है कि कुरान और सुन्नत से ही तश्कील दी गई है, लेकिन हमें चाहिए हमारे जो नाजरीन हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो इस बात को सही तरीके से समझें कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कुरान क्या कहता है, और इन लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया है जो इमरान खान और उसकी वाइफ बुशरा बीबी पर जो ये तोहमत और इल्ज़ाम लगाया है। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके अभी आता हूँ आपकी तरफ। वकास ने हमें जॉइन किया। वकास, वेलकम टू द प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं बुशरा बीबी की और इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत का केस है, उसकी हम एक जो है शरई पहलू डॉक्टर ज़फ़र बंकिश से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर ज़फ़र बंकिश इसको हमें शरय के तौर पे, सुन्नत के तौर पे, कुरान के नज़रिए से करेगा। फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं सर ये जो मुझे एक एक इंसान जो है, एक आम आदमी, एक आम शहरी जो है,
اس نے جب یہ دیکھا سر تو یہ میرا کلیجہ جو ہے نا سر وہ پھٹ گیا. میں نے کہا کہ یہ تاریخ کیسے بھولے گی کہ ایک انسان کی بیوی کی آپ نے ماہواری کی بات کی کھلے عام. مطلب جیسے کہ یہ عورت کوئی بہت ہی ایک ایک کم بد کردار عورت ہے. اس کی آپ نے کھلے عام ماہوار کی بات کی. پھر آپ نے اس کی جو ہے اس کی کہ جی یہ بچہ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی, یہ پریگننٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, وہ سارے آپ نے جی ان کے ہیں دستاویزات دیکھے, یہ حکومت کے, یہ پولیس کے, یہ فوجی افسر, یہ فوج کے پیچھے لگے ہوئے 2 ٹکے کے جج اور جو یہ لائرز ہیں سر. پھر ان کے نکاح کے اوپر کہ جی یہ نکاح غیر شرعی تھا, یہ نکاح صحیح تھا. یہ سر یہ میں نے لکھا کہ یہ نواز شریف اور پاکستان کی فوج, اور میں نے عاصم منیر کا نام مس ہو گیا کسی طریقے سے, یہ کس حد تک گر گئی ہیں, یہ کس قسم کا ایک تباہ ہو چکا ہے اخلاقیات پاکستان میں. یہ پاکستان آرمی کا چیف اپنے آپ کو کہتا ہے عاصم منیر, اس کی فوج میں بیشتر لوگ اسلام کو, رسول کو, شریعہ کو, سنہ کو مانتے ہیں. اس نے تو کھلم کھلا بغاوت کر دی ہے, اس کو تو سنسار کرنا چاہیے. زبر بنگی صاحب ذرا اس کا ہمیں ذرا شرعی پہلو دیجیے گا. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے اس قسم کے معاملات میں جو عدت کا معاملہ ہو وغیرہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے, شریعت نے اور جو فقہا ہیں انہوں نے عورت کا جو وہ ہے موقف ہے اس کو اولیت دی ہے. اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا, چاہے وہ اس کا سابق شوہر ہی کیوں نہ ہو. باقی تو گواہان کی کوئی متعین کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. اس کا مکمل طور پر حق جو ہے شرعی لحاظ سے عورت کا ہے. اچھا, جب عورت نے کہا اور اس نے عدالت میں عمران خان نے بھی اور بشرا بی بی نے بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ بیان دیا کہ جی ہم نے یہ جو نکاح کیا ہے یہ بشرا بی بی کی عدت پورے ہونے کے بعد کیا ہے, تو اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جناب آپ قرآن شریف کو لے کے آئیے اور یہ جو ہے خاور مانے کا جو ہے اس کو بھی کہیں کہ قرآن پر حلف اٹھائے اور پھر اپنا بیان دے. تو جج نے منع کر دیا کہ نہیں, وہ نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ خاور مانے کا جو ہے کورٹ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. وہ بندہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ آ کر اس عدالت میں کوئی بیان دے, کیونکہ اس نے 2018 میں ویڈیو ریکارڈڈ بیان دیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ نیک پاک خاتون ہے. میں نے کبھی بھی اس کو کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کہ اسلام کے خلاف ہو, وہ تو باپردہ خاتون ہے وغیرہ. یہ 2018 کا اس کا بیان ہے. اب 2023 اور 2024 میں اس کے جو بیانات آئے ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. دیٹ مینس کہ یہ بندہ جو ہے کسی لحاظ سے بھی, آپ چاہے اس کا پہلا بیان لے یا اب کا بیان لے, یہ اتنے متضاد بیانات ہیں کہ یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اور اسلام کے لحاظ سے ایک جھوٹے آدمی کی گواہی قطعاً قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو اس بندے کو تو وہاں پر گواہی دینے کا کوئی حق ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ اگر آپ اس کا کردار دیکھیں, یہ کسٹمز میں آفیسر تھا, سخت رشوت خور, شرابی, یعنی ہر قسم کی برائی اس سے ان سے منسلک تھی. یہ ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں. یہ سخت وہ بھی تھا, اس کا فیوڈل ذہن ہے, وہ اپنی اس بیچاری بیوی پر تشدد کرتا تھا, ذہنی بھی جسمانی بھی. یہ اس کے طلاق کی وجہ بنی. اور بشرا بی بی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس کی طلاق جو ہے وہ اپریل 2017 میں ہو گئی تھی. اور ٹھیک ہے کہ اس نے فائنلی جو ریٹرن وہ کیا تھا وہ خلا, جس دن خلا سائن ہوا ہے وہ نومبر, جی وہ جو سائن کیا وہ نومبر 2017 میں. لیکن اسلام کے قانون کے مطابق طلاق جو ہے وہ ریٹن فارم میں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ وربل بھی کر سکتے ہیں, ہمیشہ سے اسلام میں ہوتا رہا اور ہے. سر یہ بائی دا وے یہ جو مفتی قوی ہے نا, اس نے اس پہ بڑا ڈیٹیل بیان دیا, اور اس نے بلکہ یہ کہا کہ مجھے جب یہ مانکہ ملا, اس نے کہا میں نے 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں, لکھ کے بھی دے چکا ہوں, اور یہ سب کچھ ہو سکے, کوئی واپس جانے کا راستہ ہے اب میرا
बुशरा बीबी के पास, उसने कहा नहीं, अब रास्ता नहीं है तुम्हारे पास वापस जाने का। तो सर मैं ज़रा थोड़ा-सा वेट करके, अगर इफ आई गो टू वकास, वकास आपका क्या व्यू है इस पूरे केस के ऊपर? सर मेरा ये व्यू है कि ये जो तीनों केसेस बनाए हैं और बशमूल ये जो लास्ट केस है, ये सारे इस तरह के केस इतने वीक केसेस हैं कि ये अपील के अंदर ये सारे उड़ जाएँगे। तो इन केसेस को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इलेक्शन आने से पहले-पहले पीटीआई को जितना बदनाम किया जा सकता है, जितना उसका वोट खींचा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, उनको मैसेज देना कि तुम लोग आज़ाद उम्मीदवार हो, इमरान खान का तो हमने रास्ता बंद कर दिया, अब तुम लोग अपना डिसाइड कर लो। तो इस चीज़ के लिए ये किया जा रहा है। तो अब हम जितना इन केसों में उलझेंगे, क्योंकि ये तो अपील में उड़ जाने हैं, तो उतना हम जो है अपना इनके ट्रैप में फँस रहे हैं बेसिकली, कि इलेक्शन आने से पहले हम केस डिस्कस करते रहें, इलेक्शंस ना डिस्कस करें। वकास तो वो तो ठीक है बात, मैं आपकी बात सुनता हूँ, हो सकता है ये वो जो क्या कहते हैं ना डाइवर्जनरी टैक्टिक हो, केस में पड़ जाए। लेकिन वकास इस केस का जो इसके मुहर्रिकात हैं, जो इसके पहलू हैं, जो इसके असरात हैं, ये सिर्फ महदूद नहीं है इमरान खान की शख्सियत पर और बुशरा बीबी की शख्सियत पर। इसके अंदर जो पूरा ईथोस है, जो पूरा सोल है, जो पूरा हमारा ज़मीर है, जो हमारे अंदर हमारी रूह है, हमारे कानून की, हमारे आइन की, हमारे इस्लाम की, हमारे शरिया की, हमारी सुन्नह की, इसके बहुत पहलू हैं। बिल्कुल सर, अब पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की जो ज़िंदगियाँ हैं वो उस खतरे में है कि कोई भी आके उन पे इल्ज़ाम लगा दे। लेकिन उससे भी ज़्यादा सर, ये जितने सिर्फ़ ये केस नहीं, सारे केसेस जितने हुए हैं, अब देखें लोगों की जो चारदीवारी पामाल की है, तो वो एक प्रेसिडेंट एक पड़ा है ना कि आप किसी के घर भी घुस सकते हैं। आप ये उस्मान डार की वालिदा के साथ बदतमीज़ी की, यानी किसी की भी माँ के साथ बदतमीज़ी आप कर सकते हैं। तो ये तो हर स्टेप ऑफ द वे पे हमारी जो सोसाइटी की जो भी हदूद हैं, उनको पामाल किया गया है, और अब ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी जो हमारे कोर जो हमारी ट्रेडिशंस है और कल्चर है, उधर तक इन्होंने हमला कर दिया है। तो अब वो कर यही इनका मकसद था, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी को ये इरोड कर रहे हैं और इनको नुकसान होगा आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा। दोनों से सवाल है। पाकी साहब, आपने सुबह कहा था कि आपने 1500 साल की तारीख में कहीं आपने ऐसा केस नहीं पढ़ा कि इद्दत के जो बेसिस पे सजा दी जाएगी, और हालांकि जो सेक्शन है 64-96, वो है कि फ्रॉड से कोई आदमी शादी करे, फ्रॉड से वो धोखा दे रहा है किसी को, लड़की को, या लड़की आदमी को दे रही है, ये उससे है। और दूसरा ये है कि इसका असर पाकिस्तान और इस्लाम के ऊपर कोई ऐसा गहरा पड़ेगा, या इसको भी हम पी जाएँगे जिस तरह हम सारी चीज़ें पी गए पहले? जी सर, पहले आप फिर वकास। जी, देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात सही है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों के ज़हन इलेक्शन से हटा लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इश्यू को हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम पर वार है, ये कुरान पर वार है, एक कुरान की सरासर खिलाफ वर्जी है, कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि कुरान में इतनी मर्तबा, नहीं देखिए ये जो है इस मामले में तलाक के हवाले से सूरह अल बकरा में और सूरह तलाक में भी है, लेकिन सूरह अल बकरा में जो 227 आयत नंबर 227 से लेकर 229 तक ये मामला जो है सूरह अल बकरा में डिस्क्राइब किया गया है कि तलाक की सूरत में क्या होता है, क्या होना चाहिए। सूरह अन-नूर में ये जो इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 19 तक, इसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली ये चीज़ें वाज़े की हैं कि भई अगर किसी पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगे कि भई किसी ने इस किस्म की वो हरकत की, मतलब बेसिकली ये ज़ना का इल्ज़ाम है, उसके लिए अल्लाह ताला ने शराइत काम की, उसके लिए आपको 4 साले गवाहान लाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि अगर गवाह नहीं मिलते तो फिर ये आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 में कि भी शौहर जो है अगर वो इल्ज़ाम लगाता है तो उसको और कोई गवाह नहीं ला सकता, तो 4 मरतबा उसको कसम खानी पड़ती है कि वो सच बोल रहा है, और फिर 5वीं मरतबा वो कहे कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो।
یہی بات جو ہے عورت کے لیے بھی فرض کی گئی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ قرآن پر قسم اٹھائے کہ وہ جو بات کر رہی ہے سچ ہے، اس پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ لیکن یہ جو آخری جو آیت ہے، جو 19 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مومنین پر، یعنی جو شریف مسلمان مرد یا عورت ہے، جن پر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کا لفظ استعمال کیا، کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دیکھیے، یہ اسلام کے حوالے سے بات ہے، یہ پاکستان کی بات نہیں رہی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تو الیکشن تک محدود ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ جو ہے اب بات ہسٹری میں آ چکی ہے، اس کا پورے عالم اسلام پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور جیسے میں نے صبح عرض کیا تھا کہ 1500 سالہ تاریخ میں اسلام میں عدت کے معاملے میں، یعنی پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، کبھی بھی کسی کو عدت کے معاملے میں کوئی ایسی سزا نہیں دی گئی ہے۔ یہ تو جو ہے پاکستان میں ہم نے جو کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں لوگ، اب ان کو اور وہ ہوا ملے گی اور ان کو تقویت ملے گی۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو جن چھچوروں کی وجہ سے انہوں نے کیا، آرمی والوں نے کیا، لیکن یہ نواز شریف کا اپنا کردار دیکھ لیں، اس کی بیٹی کا کردار دیکھ لیں، اس کے بھائی کا کردار دیکھ لیں جو شہباز شریف ہیں۔ وہ زبردستی پولیس والوں کو فورس کرتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کہ وہ اس سے شادی کرے۔ امام مالک کا فتویٰ ہے کہ جس نے کسی شخص کو زبردستی اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق بھی ناجائز ہے، اور کسی دوسرے شخص نے جب اس سے شادی کی وہ بھی ناجائز ہے۔ یہ تو سب ناجائز کی اولاد ہیں۔ ہمیں بتائے نا نواز شریف کہ اس کی بیٹی کی کیا حرکتیں ہوتی رہی ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب کو معلوم ہے۔ جب اس کا نکاح ہوا تو 4 مہینے کے بعد اس نے بچہ جنم دیا۔ کہاں سے اس نے بچہ جنم دیا؟ یہ سب حرام زادہ خور، یہ بے گناہ لوگوں پر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، خود ان کا کردار اتنا داغدار ہے۔ دیکھیے، یہ بات بہت معمولی بات نہیں ہے، بہت سنگین بات ہے۔ یہ اسلام کی بات ہے، یہ صرف پاکستان تک بات نہیں محدود رہ گئی اب، اس لیے ہمیں اس کا سختی سے نوٹس لینا پڑے گا۔ تو سر اس کا میں وکاس کی طرف جا رہا ہوں، پھر آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ وکاس، اس کے سب کے پیچھے ہمیں پتہ ہے کون ہے، وہ ہے عاصم مرید۔ یہ کسی کو اگر کوئی شک ہے نا کہ کوئی بڈھا بکرا کہیں بیٹھا ہے، تو ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ احکامات اس کے ہیں۔ اور اس کیس کا مقصد تھا کہ عمران کو کیریکٹر کو اتنا ڈیمیج کیا جائے کہ یہ تو زنا ہے، اس کی بیوی نے بھی اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے بھی زنا کیا، مطلب اتنا اس آدمی کو ذلیل کیا جائے کہ جو اب 8 تاریخ کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں نا، وہ کہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں، میں اس کو ووٹ نہیں دیتا۔ لیکن یہ تو بالکل الٹا پڑ گیا، اس کا اتنا میسو ریاکشن ہوا ہے۔ میرے پاس فیڈ بیک صبح سے آ رہا ہے کہ جی لوگ جو کہا تھا نا کہ ہم کبھی بھی ووٹ نہیں دیں گے، اور لوگ کہتے تھے جی عمران کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے جی ہم ضد میں نکلیں گے، اب ہم عمران کے لیے ووٹ دیں گے۔ کسی نے مجھے کہا کہ مہدی صاحب کم سے کم 5% سے 10% جو ہے آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں گے، زیادہ ہوگا اس کیس کے اوپر۔ وکاس بالکل یہ پاسبل ہے، کیونکہ ان لوگوں کی کیلکولیشن تھی کہ یہ عمران خان کو یعنی اس کا کیریکٹر اسیسینیٹ کر دیں گے، اور یہ کب سے کوششیں چل رہی ہیں اس بارے میں۔ ہم نے آپ کو یاد ہے بہت پہلے سے ہم یہ شوز کہتے ہیں، جو پورا انہوں نے ایک وہ بنایا تھا، پورٹ فولیو بنایا تھا عمران خان کا، تو وہ یہ اسی پہ چل رہے ہیں، اور عمران خان کو لوگوں کی نظر میں ایک برا انسان دکھانا ہے، لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے۔ جتنا یہ کوشش کرتے ہیں اتنا بڑا ریئیکشن آتا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے ہر لیول پہ، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جو لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں بتائیں گے کہ اخلاق کس طرح ہیں؟ کیا وہ ہمیں بتائیں گے کہ عمران خان نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے؟ ہم تو عمران خان کو جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کئی سالوں سے۔ یعنی ابھی آپ کیلکولیٹ کریں، ابھی عمران خان کو لیٹ 60s 70s سے لے کر اب تک پبلک کی آئے سے جو انویزیبل ہوئے عمران خان، یہ سب سے بڑا ڈیوریشن ہے، یہ جو آلموسٹ سال ہونے کو آئے گا بھی، تو اتنے عرصے سے عمران خان ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کو کانسٹنٹلی کہ وہ اس کے اخلاق ہیں اور کس طرح سے وہ آپریٹ کرتا ہے۔ اور ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، لوگوں کی ماؤں کو انہوں نے تنگ کیا ہے، لوگوں کی گندی ویڈیوز بنائی ہیں، وہ بھی ہم کو سب کو پتہ ہے۔ تو اب جب یہ ہمیں بات بولیں گے تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عمران خان کے اندر کچھ تو ٹھیک ہوگا کہ یہ برے لوگ ہیں، تو بجائے اس کے کہ لوگ عمران خان کے اگینسٹ جائیں،
لوگ اس کے حق میں مزید ڈیفینس میں آتے ہیں. اب یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ دیکھیں آپ نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے اور پبلکلی ڈالا ہے. پاکستان کے اندر ابھی کوئی لائر نہیں. آپ ڈان کا اخبار اٹھائیں, عمران خان کے سارے کرٹکس, ٹھیک ہے, ڈان میں جو کمنٹس آئے نا لائرز کے اس کیس کے اوپر, وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے عمران خان کے کرٹکس ہیں, لیکن کوئی ان میں سے ایک کہنے کو تیار نہیں ہے, پبلکلی منہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بولے کہ یہ کیس کا رزلٹ ٹھیک ہے, ججمنٹ ٹھیک ہے, یہ سینٹینس ٹھیک ہے. کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ان کا نیریٹو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور لوگوں کے اندر شدید غصہ ہے کہ آج کو یہ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل کسی کی بھی عورت یعنی گھر پہ جو خواتین ہیں, جو باپردہ خواتین ہیں, ان کے بارے میں ان کی عزتیں اس طرح اچھالی جا سکتی ہیں. یہ آپ کو کسی کو قابل قبول ہوگا؟ کوئی بندہ بھی عہدے پہ ہے, اس کو وہ یہ سوچے گا یار میں پاکستان میں کچھ بھی کر لوں لیکن اس طرح سے میں سیف نہیں ہوں, تو پھر تو یعنی کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. یہ ایونچولی اس کا رزلٹ نکلے گا. تو مجھے اب تو ہم اب اتنا تک سہ گئے ہیں, یہ بھی ریڈ لائن وہ بھی ریڈ لائن. اب عورت کی آپ نے کھڑے, ایک باپردہ عورت وہ حجاب میں رہتی ہے, اس کی آپ نے سرے عام اتنی بےزتی کرنے کی کوشش کی, اتنی بےزتی. وہ بیچارہ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ عزت دینے والے تو اللہ ہے یا پھر پاکستانی عوام عزت نہیں, میں نے کہا کوشش کی. ہاں. اتنا زیادہ, اتنا ظلم کہ میں واقعی مجھے آنسو آ گئے. میں کہتا ہوں میں عمران کا سب سے بڑا دشمن بھی ہوتا, قسم خدا کی, جو اس کے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کیا اور عمران کے ساتھ انہوں نے کیا. انہوں نے نہیں, عاصم منیر نے, یہ ایک آدمی ہے. یہ پلیز لوگ اپنے دماغ سے بات نکال دیں کہ اس سارے یہ جو ظفر باقی صاحب آپ نے کہا ہے نا, انہوں نے اسلام پر وار کیا, انہوں نے قرآن مجید پر وار کیا, انہوں نے سنت پر وار کیا. سر فوج ہماری 7.5 لاکھ فوج ہے, وہ بڑے اللہ کے ماننے والے, قرآن کے ماننے والے, رسول کے ماننے والے, نبوت کو ماننے والے, شریعہ کو ماننے والے, سنت کو ماننے والے. ایک ایسے آدمی کو وہ قبول کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا فوج کا آرمی چیف ہو, اور وہ اس طرح قرآن, سنت اور شریعہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وار کرے اور بغاوت کرے. باقی صاحب. جی ہاں, بالکل, آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے. اور یہ جو ہے پاکستانی فوج میں جو لوگ ہیں ان کو اس بات پر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس قسم کے شخص کو اپنا آرمی چیف قبول کرتے ہیں جو کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے, کھلم کھلا قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بلکہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں, قرآن ان لوگوں کو مفسد فی الارض کہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے قتل کا وہ حکم دیا ہے کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں. دیکھیے پاکستان میں جو ہے نا فوجی مطلب کہ ادھر ادھر محاذوں پر آ کر لڑتے ہیں, وہ جب مرد فوت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ شہید ہو گئے ہیں. بھئی شہید آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ فلانا بندہ شہید ہو گیا ہے. دیکھیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کی, کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہم نے گڈ مڈ کر دی ہیں. ہم کبھی ایک چیز یہاں سے اٹھاتے ہیں, کبھی دوسری چیز وہاں سے اٹھاتے ہیں. اگر یہ فوج کے جو لوگ ہیں, اور میں ظاہر ہے کہ ان کی عزت کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہمارے فوجی نوجوان جو ہیں, جو جونیئر افسر وغیرہ ہیں, بیچارے بہت وہ مطلب کہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس قسم کے ایک فاسق اور ایک منافق شخص کو کیسے قبول کر سکتے ہیں اپنے فوج کا سربراہ. یہ سوال ہے جو ان لوگوں نے جواب دینا ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستانی عوام نے تو اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, ان کو تو پتہ ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پاکستانی عوام کو کہیں کہ آپ سب نے 8 فروری کو جو بھی کچھ ہو جائے آپ نے نکل کر آنا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس ووٹ ڈالنے سے جو ہے نا ملک کا نظام نہیں بدلے گا, لیکن پھر بھی ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں نکلیں. لیکن اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان میں جو لوگ ہیں, کیا وہ اس قسم کے منافق کو اپنا سربراہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہیں تو پھر وہ بھی اس میں شامل ہیں, اگر وہ نہیں تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس شخص کے ساتھ.
سر یہ میں بہت شکریہ وقاص، یہ آپ کا ایک بڑا زبردست ری ٹویٹ تھا جس میں آپ نے آسما شرازی، اب یہ بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے، یہ جو آج کا دن ہے نا، اس کے اندر بہت بڑا وار اس آسما شرازی کا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جادو کرتی ہے، وہ فلانا کبوتریاں خون بہاتی ہے، گائے تتریاں لٹکائی، پتہ نہیں کیا کیا بکواس آل فال بکا تھا اس نے اپنی یہ ٹویٹ میں۔ اور جناب معیشت میں سنبھالنے والی، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ آسما شرازی اتنا اس نے زہر سر اگلا۔ صرف یہ نہیں ہے، یہ دیکھیں اب یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں سب سے کرنی چاہیے۔ انہوں نے پورے ایک یا 3 سال جو عمران خان کے ابھی آلموسٹ شادی کے اور یہ سالہ ہو عمار علی جان نے اس کو تعریف کی اس کی بڑی۔ تعریف کی بھی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ ایک رومر پھیلایا کہ یہ جادو ٹونا، اب کسی نے آج تک آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی ایویڈنس دیا ہو، کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوا، کوئی فرسٹ ہینڈ ٹیسٹیمنی ہو کہ میں نے خود دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے سنا ہے کسی سے، اس نے فلانے کو بتایا تو اون چودھری کو بتایا۔ یہ ساری سنی سنائی باتوں پہ انہوں نے ریومرز پھیلائے اتنے سال، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے بارے میں اگر ریومرز اس طرح کے پھیلیں تو ان کو کیسا لگے گا۔ تو یہ تو ہر کسی نے پارٹیسپیٹ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں اچھے خاصے شریف لوگ، یعنی جن کو ہم شریف لوگ کہتے ہیں، جاننے والے لوگ، میرے جاننے والے لوگ بات کریں نہیں وہ تو جادو ٹونا ہوتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر آپ نے سنا ہے جادو ٹونا، آپ مجھے بتاؤ کہ کس نے آپ کو بتایا ہے، اس کو کس نے بتایا ہے۔ ہر چیز جب آپ کو ویریفائی کرنی ہوتی ہے تو آپ پوری چین فالو کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ کس نے سب سے پہلے دیکھا، کس نے، کیا وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ واقعی میں اس طرح سے ہوا؟ لیکن یہ کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا اور اس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہنا، انہوں نے اتنے سال یہ جھوٹ بولتے رہے، کردار کشی کرتے رہے۔ کیا ہوتا ہے کردار کشی کرنا کسی کی؟ کیا آپ اس کے بارے میں ان ویریفائڈ جھوٹ پھیلاتے رہیں، آگے پھیلاتے رہیں؟ اور انہوں اور نے یہ ہے جی، اور ان کے یہ وومن اینڈ پریس فریڈم، واہ اب واہ واہ یہ اب واہ، یہ اتنی بڑی انہوں نے فراڈ، ایک unverified جھوٹ چڑیل پھیلاتے رہے کہ گھین۔ انہوں نے کبھی بیک نہیں کیا، فیکٹس کے ساتھ، ڈاکیومنٹس کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، کبھی بیک نہیں کی یہ بات۔ اور یہ BBC جیسے جگہوں تک لکھتی نہیں ہے۔ اب وہ غریدہ فاروق کی بھی یہ بھی اسی طرح کے جھوٹ پھیلاتے رکھی ہے۔ اب انہوں نے، اب دیکھیں طریقہ واردات کیا ہے، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، ورلڈ پریس فاؤنڈیشن جو بھی اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ اپنی یعنی کوئی بھی ان کو آ کے بولتا ہے نا کہ ہمیں فیکٹس دکھاؤ، یا کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے ٹویٹر پہ، تو یہ یہاں پہ آ کے کہ ہمیں ہراس کیا، یہاں پہ جا کے پوسٹ کر دیتی ہیں۔ پھر اس نام پہ کہ ہم عورتوں کے جو ہے صحافت کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس نام پہ یہ لوگ فنڈز اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم صحافت کے سپورٹ کریے۔ صحافت کو سپورٹ نہیں کریے، بہت چھوٹا کلیک ہے۔ خواتین صحافی بہت ساری ہیں پاکستان کے اندر، اور بہت اچھی جرنلسٹ ہیں پاکستان کے اندر، جو اس چھوٹے سے گروپ کا حصہ نہیں ہے۔ تو ان کو جتنا بھی یہ بےزتی کرتے ہیں، اب جس طرح یہ ایک سمیرا ججا بہت اچھی جرنلسٹ ہے، ڈان کے اندر انہوں نے کام کیا، جو HIV سندھ والا جو کیس تھا نا، بہت سارے بچوں کو جو HIV ہوا تھا، اس پہ انہوں نے بہت زبردست رپورٹنگ کی تھی۔ اب انہوں نے لکھا کہ جب کچھ خواتین کے ساتھ اس طرح ظلم ہوتا ہے تو جو ہماری خواتین کی جو تنظیمیں وہ کچھ بھی نہیں بولتی، تو اس کے نیچے کچھ اور عورتوں نے آ کے لکھا ہوا کہ شٹ اپ، اور بدتمیزی کی ہوئی، یعنی اس بندی نے ایک سیدھا سادہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فنڈنگ اکٹھی کر دی ہیں انٹرنیشنل، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں بولتی۔ تو اب یہ غریدہ کا کیس دیکھ لیں، اب اس نے ایک چھوٹی بچی کو ابیوز کیا ہوا ہے، چھوٹی بچی کو مارا ہوا ہے، وہ کیس ہمیں پتہ ہے، اس کی اپنے تصویریں بھی دیکھی ہوئی ہیں، آڈیو ریکارڈنگ بھی سنی ہوئی ہے، تب بھی اس کو اس پہ سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے۔ غریدہ کل پوسٹ کرتی ہے کہ میں نے سوری وہ عمران خان کے کیس کے بارے میں کہ اس کو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، سنسار بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اتنی گھٹیا، یعنی کال ٹو وائلنس، اور آپ اس کو بول رہی ہیں کہ ایک بندے کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دو، یہ آپ لکھ رہے ہیں ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم کے اوپر۔ میں نے تو بولا لوگوں کو کہ یہ رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹویٹر کی بھی پالیسیز کے یہ اگینسٹ ہے کہ یہ آپ اس ٹائپ کی جا کے بات بول رہے ہیں۔ لیکن آپ کتنا زیادہ گر چکے ہیں کہ آپ اس ٹائپ کی بات چاہ رہے ہیں اپنے کسی دشمن، میں کسی دشمن کو بھی نہ بولوں کہ اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے۔ اب غریدہ کو خود بھی سوچنا چاہیے، اور ان سب لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے اپنے اپنے بہت سارے گناہ ہیں۔ تو اگر اس طرح کی ہم بات دوسروں کے بارے میں، جو دوسرے کو ہم سزا منتخب کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کیا ہم وہ چوز کرتے ہیں وہ سزا، تو پھر جو وقت ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کے اوپر وقت آتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور میں تھوڑا سا ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں سر ہل گیا جب مجھے کسی، میں نے کہا یہ کنفرمڈ ہے، کہتا ہے جی بالکل کنفرمڈ ہے، میرے والد دادا جو تھے اس کے اندر شامل تھے اس گناہ میں۔
جو ایوب خان نے فاطمہ جناح کے خلاف جو کیمپین کی نا سر، اس کے یہ 5 نکات ہیں. اس بڈھی نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ اس کی کیمپین میں فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے کہلوایا. اپنے بھائی سے تعلقات تھے اس کے. سوچے سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ شی ہیڈ این انسیسٹوس ریلیشن شپ ود قائد اعظم، اللہ معاف کرے. یہ باچا خان کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز، بنگالی کالے بدبودار یہ ان کی طرفدار ہے. یہ ایوب خان کے ایکچول لفظ ہیں. یہ جس نے کہا ہے، میں نے بہت دفعہ یہ سنا ہے، یہ بدبودار بنگالیوں کی طرفدار ہے اور آخر میں انکم نہیں کوئی چور ہے. یہ سب ان میں بھی یہ بہت سارے جو پوائنٹس ہیں نا، اس میں بھٹو کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. بھٹو اس کا کیمپین مینیجر تھا، اور اس نے پوری ہاں. جو الیکشن کیمپین ہے اس میں جو بہت سارے جو نیریٹیوز پلانے میں نا بھٹو بالکل پیش تھا. یہ شادی کیوں نہیں کی، یہ بھٹو اس کا اثر بنا ہے. سر پنکج صاحب. جی، یہ دیکھیے، یہ سلسلہ جو ہے نا اسی زمانے سے شروع ہوا تھا. اور میں دوبارہ قرآن کی طرف آتا ہوں. قرآن میں سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنین کو، جو صحیح ایمان والے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو تم ایمان والے ہو، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو اور قرآن کو تسلیم کرتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تم جانچ پڑتال کر لو. اس پر فوراً ہی عمل نہ کرو، کیونکہ اس میں جو خبر کسی کے خلاف ہے، اگر تم نے کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جو کہ غلط بیانے پر یہ جو تم نے کارروائی کی، اور پھر بعد میں تمہیں ندامت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صاف صاف یہ احکامات دیے ہیں. اور یہ جس قسم کی حرکتیں ایوب خان کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی کہ فاطمہ جناح پر اس قسم کے تہمات وہ لگا رہا تھا اور وہ اس قسم کی غلیظ حرکتیں کر رہا تھا، یعنی اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا فاطمہ جناح کے اوپر. یعنی وہ قائد اعظم جو تھا، پاکستان کا بانی، اس نے پاکستان کو بنایا، اپنی قربانیاں دی. فاطمہ جناح نے کتنی قربانیاں دی، لیکن چونکہ وہ ایوب خان کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہو گئی 64 میں، تو ایوب خان نے اس قسم کی یہ بھونڈی حرکتیں شروع کی. یہ لوگ جو ہیں بدقسمتی سے ان کا اپنا کردار اتنا داغدار ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہی انہی کی طرح گندی ہے، چاہے وہ ایوب خان ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہو. یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے جب بے نظیر بھٹو ہو، مطلب مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی اس زمانے میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا اور مجھے تو شرم آتی تھی. ہم لوگوں کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، جو بے نظیر جو وہاں حرکتیں کرتی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو یہ تو ان لوگوں کا کردار ہے. تو یہ اور لوگوں پر جو الزامات لگے، اور یہی حالت نواز شریف کی ہے، یہی حالت شہباز شریف کی ہے، یہ ان کے پورے ٹبر کی ہے. یعنی یہ اتنے گندے لوگ ہیں. اور یہی اب انفارچونیٹلی جو آرمی کے جو ٹاپ جرنیل ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں حرام زادے، وائس سواپنگ پارٹیز کرتے ہیں. ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے، بغیرت لوگوں کو، دلوں کو، کہ یہ وہاں تو جا کر اپنی، جیسے وہ افغانستان گئے کہ جنرل مبین وہ ٹی وی پر کہتا رہتا ہے کہ ان پاکستان کے جرنیلوں کو تو میں کہتا ہوں جا کے اپنی 95,000 پتلونیں تو تم بنگال سے لے کے آ جاؤ واپس، تم تو وہ سب وہیں چھوڑ کے آئے ہو بغیرت لوگوں. تو یہ جو ہے نا، اب اس قسم کے تانے ہمیں تو ساری دنیا اب دے رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو نہ تو شرم و حیا ہے، نہ ان کو کبھی آئے گی، کیونکہ یہ ہیں ہی بغیرت. یہ خود اتنے گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا انہی کی طرح گٹر میں پڑی رہے گی. تو سر یہ تو پھر وکاس آخری راؤنڈ پہ پھر ریپ اپ کرتے. تو پھر تو جو اب اگر ہمیں پتہ چل گیا، اتنا عیاں ہو گیا سب کے سامنے، اور اب تو جنگ، اعلانیہ جنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف، قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، شریعت، اخلاقیات کے خلاف، قانون کے خلاف، آئین کے خلاف، ہر قسم کی جو بھی آپ سمجھتے ہیں ایک حد تھی اس کے خلاف جو ہے یہ لوگ چلے گئے ہیں. تو یہ جو پھر قوم ہے اور اس کی جو فوج ہے، اس کا پھر فائدہ کیا؟ وکاس آپ اور پھر آخر میں پنکج صاحب. فائدہ کیا سر؟ فوج تو ہمارے ملک کی فوج ہے. نہیں میری بات سننا، جو فوج اگر یہ کروا رہی، یا اب میری بات سنو، یہ کوئی دھوبی ہے عاصم منیر؟ فوج کا سربراہ ہے نا، فوج کی طاقت سے یہ کر سکتا ہے نا. اگر یہ دھوبی ہوتا، نائی ہوتا، کسائی ہوتا، دلہ ہوتا، حلوائی ہوتا تو یہ کر سکتا تھا.
نواز شریف ہے لوہار ہے، کیا ہے وہ؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہاں۔ وہ اس کے پاس تھوڑے 4 پیسے آئے اور پورے ملک کو اس نے آگے تو لگایا ہوا میں ہے۔ یہ کہتا ہوں نا، تو یہ جو دلہ ہے عاصم منیر، یہ جو شرح ہے، یہ جو حرام کا پلہ ہے، یہ فوج کی طاقت سے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا نا فرعون کی طرح۔ تو پھر اس فوج کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائے کوئی، اس فوج کا کیا فائدہ؟ اس قوم کا کیا فائدہ جو بے حصے بے غیرت ہے، بے شرم ہے؟ روز اس کی بےزتی ہوتی ہے، ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹتی ہیں اور کہتے ہیں ہائے کیا ہوگا مہدی صاحب، مجھے بتائیں پاکستان کا کیا ہوگا؟ مہدی صاحب پلیز بتائیں، عمران بچ جائے گا؟ بھائی یار وقاص بتاؤ یار، کیا ہوگا عمران پاکستان کا؟ بچے گا کہ نہیں بچے گا سر؟ دیکھیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ لوگ جو ابھی جن کو بھی طاقت کا نشہ ہے، جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا داؤ لگا لیں، وہ لگا چکے ہیں اپنے۔ یہ دیکھیں، یہ میں ابھی ریسنٹلی بھی میں نے کسی کو بولا تھا کہ آخری کارڈ جو ہے وہ پلے کر دیا گیا ہے، بس اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ بتائیں اس کے بعد کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اب ایک ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ کارڈ پلے کرے، ایک ہے ان کے پاس۔ نہیں، وہ کوشش کر لیں لیکن نہیں، شکل نہیں ہے نا کرنے والی۔ تو اب اس کے بعد اب اگلا جو کارڈ ہے وہ عوام نے پلے کرنا ہے۔ تو عوام کو میں کہتا ہوں اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کے اگینسٹ ہیں، جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں، جو کچھ ہوا ہے پچھلے 70 سال میں، جس طرح کا بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، اگر آپ اسے اگینسٹ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے جیل سے چھڑوانا ہے، تو آپ نے الیکشن والے دن جا کے الیکشن والے دن ضرور ووٹ دینا ہے۔ نہ صرف خود جانا ہے بلکہ جتنے لوگ ہو سکیں اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے کے جانا ہے، گاڑی اپنا بندوبست کرنا ہے، فیول کا بندوبست کرنا ہے، ان لوگوں کو ضرور لے کے جانا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر اس دن آپ ووٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے سمجھیں جیسے یہ جو سارا کچھ ہوا یہ آپ نے کلیئر کر دیا اور عمران خان کو آپ جیل کی دیوار توڑ کے آپ نے چھڑوا لیا۔ اور صرف عمران خان ہی کو نکالنے کے نہیں، یہ نظام کی تبدیلی کی بھی بات ہے بالکل بگے صاحب۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمیں 75-76 سال سے یہ گولی دی جا رہی تھی کہ جی یہ فوج ہی جو ہے ہمارے ملک کی محافظ ہے۔ ہم نے ایوب خان کا بھی کردار دیکھ لیا، یحییٰ خان کا بھی رول دیکھ لیا، ضیاء الحق کا بھی دور دیکھ لیا، مشرف کا بھی دیکھ لیا، باجوہ کا بھی دور دیکھ لیا، عاصم منیر کا بھی ہم دور دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ زیادتیاں جو ظلم وغیرہ، یہ پچھلے 2 سالوں میں یہ لوگ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ان کے مکروہ چہروں سے یہ جو ماسک ہے وہ اتر چکا ہے۔ آئی تھنک اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ان حقائق کا سامنا کریں اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جی یہ فوج ہماری محافظ ہے۔ یہ فوج ہماری محافظ نہیں ہے، یہ ہم پر مسلط کیے گئے، یہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے ڈالرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ جی یہ فوج ہمیں بچائے گی۔ یہ فوج غدار ہیں، یہ جو جرنیل ہیں یہ سب غدار ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اب اس معاملے میں مکمل طور پر کلیئر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عوام کے ذہن میں تو یہ بات کلیئر ہے، یہ اب پاکستانی انٹلیکچوئل کے ذہن میں بھی یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ فوج ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، کیا یہ فوج نے بنائے ہیں نیوکلیئر ویپنز؟ یہ پاکستانی سائنٹسٹ نے بنائے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایران کے جو سائنٹسٹ ہیں جو میسائلز وغیرہ جو بناتے ہیں، وہ ان کے ریولوشنری گارڈز کے جو کمانڈرز ہیں تقریباً سارے پی ایچ ڈیز ہیں، سب نے یہ ان کے جو میسائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی ہے انہوں نے پروڈیوس کی ہے۔ مجھے بتا دیجئے کس پاکستانی جرنیل نے جو ہے نا کوئی میسائل بنایا ہو؟ وہ یہ ہمارا ایٹم بم لے کر انڈوں کی طرح اس پر بیٹھ گئے ہیں، اس کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں۔ کیا ہے ان حرام زادوں نے؟ صرف پلاٹیں خریدی ہیں، باہر جا کر جائیدادیں خریدی ہیں، فورن سٹیزن شپ انہوں نے لی ہوئی ہیں، ان کے بچے سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہم قوم کے محافظ ہیں۔ تم اگر قوم کے اتنے محافظ ہو، جب تم ریٹائر ہو جاتے ہو تو ملک میں تو رہو یار، ہمیں پتہ چلے کہ تم ملک کی کوئی خدمت کر رہے ہو، تم تو ملک سے بھاگ جاتے ہو۔ یہ حالت ہے۔ دیکھیے سر جو یہ ملک میں رہتے ہیں نا، ان کے 6 جرنیل وہ گولف روڈ پہ، یا 8 جرنیل 4 سٹار ہیں، وہ سڑک کی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، عام تھروفیئر ہے، عام سڑک ہے، گولف روڈ کہتے ہیں اس کو۔ ادھر 4 گارڈ کھڑے کیے ہوئے، ادھر 4 گارڈ۔ میں نے کسی کو کہا کہ یہی 4 گارڈ جو ہے نا، یہی جائیں گے ان جرنیلوں کے گھر جو ریٹائرڈ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں،
بالکل یہ پنڈی کی جو ایوب پاک کو سڑک جاتی ہے اس کے سائڈ پہ گھر ہے, ادھر یہی گارڈ جا کے تمہارے گریبان پکڑیں گے, نہیں بچو گے. بہت شکریہ سر, بہت زبردست. وقاص بہت شکریہ, ڈاکٹر ظفر بنگش بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دونوں کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیچارے قید ہیں مصیبتوں میں, عمران خان, ان کی اہلیہ اور ہماری خواتین اور بیچارے 30,000 سے زیادہ لوگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے, اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا. بہت شکریہ سر.